बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज पिछले जुमे के हंगामों से निकलते हुए आज इस जुमे को फिर हम अपनी उस रूटीन पर आ गए जहाँ पे कि एक डॉक्टर हमारे साथ होता है और आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह ताला ने बेटे भी लोगों को दिए। अल्लाह कहता है मैं बेटियाँ भी देता हूँ और उसको बेटे और बेटे दोनों देता हूँ। इंसान की तबीयत ऐसी है कि जिनके बेटे हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि बेटी भी हो। जिनकी बेटियाँ होती हैं वो माशरे के कुछ ऐसे प्रेशर्स में होते हैं, ज़ाती तौर पे भी होते हों या ना होते हों, लेकिन माशरे का प्रेशर ज़रूर होता है कि जनाब आपको वारिस चाहिए। ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा क्या कहना चाहिए, इस माशरे के अंदर बड़ा ही एक ऐसा सुलझा हुआ लफ्ज़ है जो कि बुनियादी तौर पे आपको एक ऐसे अखलाकी प्रेशर में डाल देता है जिसके बाद फिर अगली सूरत जो है वो टेस्टों में जाने की बजाय अगली शादियों की तरफ जाती है। आज हमारे साथ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ जनाब गुलाम हैदर साकी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज आपके सामने एक मुकदमा हमने रखना है और इस पे आपने गौर करना है, सुनना है और फिर आपने हमें फतवा फरमाना है कि इस पे जो लोग सोचते हैं वो कैसे सोचते हैं और कैसे सोचने का सही ढंग है। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के यहाँ बेटियाँ ही पैदा होती चली जाती हैं और कुछ के यहाँ बेटे ही पैदा होते चले जा रहे हैं? ऐसा ये सच है एक बात? ये बिल्कुल सच है। सबसे पहले तो हम लोग अगर जो अभी पहले भी हम लोग बात कर रहे थे तो उसी को मैं ज़रा दोहराना चाह रही हूँ कि हम ताकि लोगों तक भी आम फहम रहे कि जो भी मर्द अल्लाह ताला ने, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि औलाद मर्द की निस्बत से है, उसकी किस्मत में है, तो एग्जैक्टली साइंस ने भी ऐसा ही साबित किया है कि बेटा या बेटी ये मर्द की किस्मत से आता है। ठीक है, औरत की डिसीजन, औरत का डिसीजन नहीं है, यानी कि उसका फैसला जिस्मानी तौर पे भी नहीं है। नहीं, जिस्मानी तौर पर भी नहीं। औरत के जो एग के दोनों तरफ के क्रोमोसोम है ना, वो एक्स ही होते हैं। ठीक है, वो चाहे किसी तरफ भी किसी मर्द से भी वो मिले लेकिन उसका एक्स ही जाएगा। ठीक। मर्द में अल्लाह ताला ने एक हाफ क्रोमोसोम का वाई के ऊपर वाई, उसके ऊपर स्पर्म के ऊपर वाई का रखा है, एक पे एक्स का रखा है। ठीक। अगर वो किसी का मिलाप एक्स वाले जरसूमे से हो रहा है, यानी कि मर्द का एक्स जरसूमा जो है खातून के भी एक्स जरसूमे से मिलेगा, डबल एक्स आ जाएगा तो वो बेटी है, तो वो बेटी पैदा। तो अगर उसका वाई और एक्स मिल गया तो वो उसका बेटा है। यानी कि एक आदमी के अंदर भी एक्स और वाई, मेल और फीमेल दोनों जरसूमे मौजूद हैं। औरत में सिर्फ एक आदमी के अंदर एक औरत होती है, ये तो सबको बताया ना। कई औरतों को सास, कुछ लोगों में डोमिनेंट होती है। हाँ, उनमें ऐसा होता है कि आपको सास की जरूरत ही नहीं है अपने मियाँ के होते हुए। मैंने कई ऐसे लोगों का फैसला आदम अलैहिस्सलाम की टेढ़ी पसली से जो अम्मा हव्वा कायनात में तशरीफ लाई, एक लॉजिक है। तो अल्लाह पाक की फितरत है। जेनेटिकली एक मर्द के अंदर उसके बराबर की औरत मौजूद है। और अगर उसका जब वो स्प्लिटिंग होती है, जब उसकी जेनेटिकली औरत में सिर्फ औरत मौजूद है, आदमी में औरत भी और मर्द भी दोनों मौजूद हैं। हम खालिस हैं। वाह वाह, इसमें कोई दोष नहीं है। डॉक्टर साहब, ये क्यों होता है कि एक आदमी के यहाँ बेटियां ही पैदा होती हैं? अब मैं इसी की उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि एग्जैक्टली जब किसी का अगर वाई वाला यानी वो स्पर्म, हाँ, जिसमें वाई क्रोमोसोम था, वो प्रॉब्लम का शिकार है या वो दौड़ में पीछे रह जाता है, कमजोर है। अब अंडे की लाइफ क्या होती है? 12 से 24 घंटे। ठीक है। अब अगर अंडा 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद डेड हो जाएगा तो स्पर्म पहले कौन सा पहुंचा? अगर एक्स वाला पहले पहुंच गया तो वो डेफिनेटली उसकी लाइफ में उसने उसको फर्टिलाइज कर देना। ठीक है। तो क्या होगा? रिजल्टिंग जितने भी एम्ब्रियोज बनेंगे वो बेटियां। इसका मतलब ये जो बात होती है कि बहुत से कपल्स के यहाँ बेटियां ही पैदा होती चली जा रही होती हैं, तो एक्चुअली वो दूसरी शादी की बजाय ना उस मर्द का इलाज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो दूसरी शादी भी करेगा तो फिर भी उसको बेटियां ही होती चली जाएंगी। चांस इसके ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक साकी भाई, एक सूरत हाल ऐसी है कि आज की साइंस ने ये तजर्बा करके देख लिया है कि किसी ना किसी तरीके से, वो बात मैं डॉक्टर साहब से भी करूँगा कि वो कैसे, कि अगर बेटियां हो रही हैं
بہت زیادہ یا بہت زیادہ بیٹے ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک نام دیا اس بات کو جینڈر سلیکشن، یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بیٹی چاہیے یا بیٹا چاہیے، ایک حد تک یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی بات کی. کیا یہ بات اللہ کی حکمت میں مداخلت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دور کے جو طبیب اور حکیم ہوتے ہیں یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اگرچہ ہمیں ان لوگوں کو اللہ کی نعمت سمجھنی چاہیے اور ان لوگوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے احترام بھی کرنا چاہیے، وہ چاہے علم کے اعتبار سے ہو چاہے حکمت کے اعتبار سے ہو. جنڈر سلیکشن پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ پاک کا یہ نظام ہے، نظام قدرت ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ جو اس کے خفیہ کرشمے ہیں جو انسان کے سامنے تک مسخر ہونے چاہیے، تسخیر ہونے چاہیے، اس کو تسخیر کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا، محنت کرنا اور دنیا تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنا، یہ اللہ پاک یہ قدرت ہے اللہ کی. جی یہ اللہ کی قدرت. لیکن مفتی صاحب اس بات پہ تھوڑی سی آپ سے وضاحت اور چاہوں گا کہ جب ہم کچھ اور مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ سلیکشن کرنا چاہتا ہے اپنے ناک کی کہ میں ناک اپنا اس طرح کا بنا لوں، تو پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اللہ کی چیزوں میں مداخلت نہ کریں، کاسمیٹک سرجری میں نہیں. لیکن یہ بھی ایک بڑی مداخلت کیوں نہیں ہے؟ اس پہ فتویٰ کیوں ہے اور اس پہ فتویٰ کیوں اس طرح کا ہے؟ میں واپس آ جاؤں، پہلے مریم سے بات کر لوں. جی مریم، السلام علیکم بیٹا. جی مریم، مریم السلام علیکم. مریم لاہور سے. جی مریم کی ذرا اسپیکر کھولیے گا بیٹا. جی جی بیٹا، مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی بیٹا بتائیے. جی مجھے یہ انفرٹیلٹی کے بارے میں بات کرنی تھی. میرے ہسبینڈ کی رپورٹ ہے، اس میں ایزوسپرمیا آیا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹیسٹیکولر فیلئر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے مریم، آپ نے سارے ڈاکٹر ساجدہ سے بات کرنی تھی. جی فرمائیے، سن رہی ہیں آپ کی بات بیٹا. مریم ٹیسٹیکولر فیلئر انہوں نے یعنی اس کا مطلب ہے پورے ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بتایا؟ سائز کا ریڈکشن تھا، اس میں سائز کا تھا ایشو آ رہا نا دونوں ٹیسٹیکلز میں. ٹھیک ہے، لیکن اگر لفظ انہوں نے ٹیسٹیکولر فیلئر کہا ہے تو آپ میرا پروگرام میں آنر سنیں تاکہ میں بتاؤں آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے سادہ زبان میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ جرثومے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ بات درست؟ بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے زیادہ آپ کا نالج ہو گیا الحمدللہ. لیکن میں شاگرد ان کا ہوں. اچھا چلیں، بہرحال میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتی جاؤں کہ ٹیسٹیکولر فیلئر کا لفظ جو ہے جتنے بھی اس وقت لوگ سن رہے ہیں انہیں میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اس کا مطلب ہے مرد میں زیرو سپرم کی 2 وجوہات ہیں مینلی. ایک ہے ٹیسٹیکولر فیلئر، ایک ہے اس کا ہائر سینٹر کی فیلئر. ہائر سینٹر کا فیلئر اگر کسی میں ہو تو اس میں بھی زیرو سپرم ہوں گے، لیکن وہ صرف 5% لوگوں میں ہوتا ہے. ہائر سینٹر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو پیچوٹری ہائپوتھیلمس یہ کام کرتا ہے نا، یہ بیسیکلی ہمارے گونیڈز کو آرڈر دیتا ہے کہ بھائی جاؤ وہاں پہ یہ ہاں، تو وہ ایکچولی آرڈر کا فالٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آرڈر ریلیز نہیں ہو رہے ہوتے، فیکٹری ٹھیک ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ کس طرف جائے گی؟ میں بتاتی ہوں کہ ان لوگوں میں تو ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ آرڈر ریلیز ہو، وہ ہم باہر سے دوائیاں دے کے کر سکتے ہیں. لیکن جن میں ٹیسٹیکولر فیلئر ہے ان کا الحمدللہ ابھی ہم نے بڑی دفعہ یہ ذکر بھی کیا کہ ان لوگوں کے اوپر ریپروڈکٹیو اسٹیم سیل از دا لاسٹ آپشن. اسٹیم سیل کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہم سیل ڈال دیتے ہیں جو ہے یہ ٹیسٹ ٹیوب والی چیز نہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو ان کا ہوگا نا جن کے اندر سپرم ہے. ان میں تو ہے کیا چیز ہے اسٹیم سیل بیسیکلی ہم فیٹ سے، پیشنٹ کے فیٹ سے یا بلڈ سے، اس کے خون سے یا اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے، کئیوں کے بون میرو سے بھی لینا پڑتا ہے اگر کسی کے نہ ملے تو ان کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں. پہلے وہ امیچور ان کے خلیے ہوتے ہیں، وہ امیچور خلیے ہیں، نیو بورن خلیے جو ہماری ایج کے ساتھ ساتھ آگے نہیں جاتے، امیچور ہی رہتے ہیں. لیکن ان کو جب ہم سٹیمولیٹ کر کے سیپریٹ کر کے جس آرگن میں رکھتے ہیں وہ اسی آرگن کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ میں اپنی سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اسٹیم سیل کو اپنے بون میرو سے نکالا اور ہم نے ایک ہارٹ بنانا چاہا، دل بنانا چاہا یا گردہ بنانا چاہا، تو ہم باہر دل یا گردہ اسی شخص کا بنا کے
اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اسی شخص کا باہر تو ابھی تک وہ کام تو ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے آرگن کے اندر ڈالتے ہیں جو فیلنگ آرگن ہے, تو وہ جیسے لیور لوگوں کا ہو جاتا ہے, لیور فیلئر ہو جاتا ہے جن لوگوں میں. ڈاکٹر صاحب یہ اسٹیم سیل کہ کہاں ہو رہا ہے, کیا یہ قانونی طور پہ ہے اس کو پروٹیکشن؟ دیکھیں ابھی جو ہوٹا سسٹم ہے نا, جو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ والے جو ہمارا سسٹم ہے, انہوں نے ہمیں اس چیز کی تو پرمیشن دی ہے کہ آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں جی, لیکن اگر ہم نے کلچرنگ کرنی ہے تو ہمیں باقاعدہ ہوٹا کی پرمیشن لینی پڑے گی, ورنہ نہیں کر سکتے. ورنہ نہیں. تو اس بچی کے پاس اب یہ جو اسٹیم سیل والا سلسلہ ہے وہی ایک آپشن ہے کہ وہ وہی آپشن ہے, اور اس میں الحمدللہ اسٹل یٹ شی ہیز 50% سکسیس. ٹھیک ہے. یہ 50% جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں اس کو کم نہ سمجھیے گا, عام جو ایک نارمل کپل ہوتا ہے اس کو بھی 50% تقریباً چانسز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چانسز ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کے انشاءاللہ پریگنینسی ہونے کے چانسز 50% ہو سکتے ہیں. یہ اسٹیم سیل ایک نئی ٹیکنیک ہے جو کہ پاکستان میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اویلیبل ہے. جن لوگوں کے ہاں شادی میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ جرثومہ آدمی کے اندر پیدا ہی نہیں ہو رہا, وہ یہ سہولت اس کے لیے میسر کی جا سکتی ہے. اس کے لیے جو رابطے ہوں گے وہ کرنا ایک الگ ہے, لیکن جواب فی الحال یہ ہے کہ یہ ایک کامیاب طریقہ علاج پاکستان میں موجود ہے ان لوگوں کے لیے بھی جن کا سپرم زیرو ہے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی ہاجرہ بیٹا. السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے بلال بھائی آپ سے بات کر کے. سلامت رہیے بیٹا. اچھا, میرا ایک مسئلہ ہے جو میں آپ دونوں سے الگ الگ مشورہ چاہوں گی. جی بسم اللہ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ میری بیٹیاں, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی کے بعد بیٹا میرا پیدا ہوا تو اس میں مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, مطلب اس کی آنتیں پوری نہیں بن رہی تھی. پیدا ہونے کے بعد ہوئی جی اس کا بھی آپریٹ کیا تو مطلب وہ نہیں ہوا کامیاب. آفٹر 1 ویک وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میری بیٹی ہوئی, مطلب اس کے بعد میرے ایک مس کیریج پھر ہوا بیٹے کے بعد, پھر میری بیٹی ہوئی, پھر میرے 2 مس کیریج ہوئے. اچھا سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ کی بیٹیاں ٹھیک ہیں؟ بیٹیوں میں تو نہیں پرابلم؟ الحمدللہ بیٹیاں میرے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. ہوتی میرے سیزیرین ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میرے 4 سیزیرین ہو چکے ہیں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, اور میری بہت بڑی حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ دے. اور آپ لوگ کزن ہیں؟ کہ میں پورے مہینے سے آپ کی مطلب خواہش رکھ رہی ہوں دل میں کہ میری اللہ سے بات ہو, آپ سے بات ہو جائے. اللہ سے تو روز ہی ہوتی ہے, تو آج اللہ نے اس مبارک دن میں میری حسرت پوری کی ہے. کیا خوبصورت بات کی. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی کزن میرج تو نہیں ہے؟ جی کزن میرج ہے. اب آپ سنیں اس کو نا, اچھا غور سے ذرا سمجھنا اور سننا. میں کوشچن کرنے کی کوشش کروں گا آن یور بہاف. سب سے پہلے تو یہ جو بتا رہی ہیں کہ بیٹیاں ان کی بالکل ہیلدی ہیں, اور بیٹے میں ایک اسپیشل انتڑیاں ہی نہیں تھیں اور ڈیمیج تھا ان کا پارٹ. یہ ایک باقاعدہ جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ صرف وائی میں ہوگی, جو وائی والے. اکثر مردوں میں پرابلم جو ہے, اکثر تو نہیں کہنا چاہیے, کچھ لوگوں میں ان کے جو وائی کیرنگ سپرم والا پرابلم ہوتا ہے, اگر وہ اسی میں آتی ہیں, وائی ڈومیننٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جب وائی ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ صرف مینیفیسٹیشن اس کی وائی میں آتی ہے, ٹھیک, پریزنٹیشن بیٹے میں آئے گی, بیٹی میں نہیں آئے گی. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ بیٹے میں وہ 100% آئے گی, بیٹے میں بھی 50% چانس ہوتا ہے اور 50% نہیں بھی آ سکتی. اب ان کا جو حل ہے, ان کے کیس میں ان کو جینڈر سلیکشن کیا جائے گا انشاءاللہ, لیکن وہ پی جی ڈی ہوگا. پی جی ڈی کا مطلب ہے کہ ان کا پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوگا, اس کے اندر جو ایمبریو ہوں گے ان کی ہم ایمبریو کی شناخت کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیلدی ہیں, نارمل ہیں, بیٹا ہے یا بیٹی ہے. پھر جو بیٹا بالکل ایبسلوٹلی نارمل انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا, وہ اللہ کی رحمت سے ہم ٹرانسفر کریں گے عورت کے اندر. یہ طریقہ کار ایسے پیشنٹس کے لیے جن میں جینیٹیکل کوئی ایشو بھی آ رہا ہے. اور یہ کزن میرج میں زیادہ چانسز, کزن میرج میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک میں تو نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ کو بچے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ وائی کروموسوم میں ہے, یعنی کہ ایکس اور وائی دونوں مردوں میں ہوتے ہیں, لیکن یہ پروبیبلٹی کی بات صرف ہو رہی ہے. اس میں آپ کو اس وقت یہ جو چاہیے دیٹ از کہ آپ جینڈر سلیکشن کی طرف جائیں ایک, اور اس جینڈر سلیکشن میں آپ کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے گا دیٹ ول بی کہ وہ جرثومے جو کہ ہیلدی ہوں گے اور نر ہوں گے, یعنی کہ بیٹے ہوں گے,
اگر وہ ہیلدی ہوئے تو وہ آپ کے اندر پلانٹ کیے جائیں گے، یعنی کہ یہ انٹینسو سائنس ہے، وہ ایمبریوز جو ہیں وہ ڈالے جائیں گے، وہ جرثومے جو تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو ڈالا جائے گا. یہ طریقہ ہے جو کہ ہوتا ہے اور بڑی کامیابی سے ہو رہا ہے ڈاکٹر. الحمدللہ رب العالمین. یہ بڑی اچھی ہوپ ہے. اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے آپ کو ثانیہ دے گا، ایک تو ہیلدی بچے کی طرف سے اور ایک اولاد نرینہ کی طرف سے. ہمارے ساتھ ایک خاتون ہے، بیٹا یہ اپنا مائک ذرا اپنا پاس کیجیے گا. مسز شاہد آپ کا نام ہے. وعلیکم السلام. مسز شاہد آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ سر جی میری شادی کو 14 سال ہو گئے. 14 سال ہو گئے. اور اس 14 سال میں آپ کی کتنی بچے ہوئے؟ جی سر جی 4 بیٹیاں ہیں. 4 بیٹیاں ہوئی. پہلی بیٹی کے بعد خوشی ہوئی تھی لوگوں کو؟ جی سر ہوئی تھی. دوسری کے بعد تھوڑی کم. تیسری کے بعد اس سے کم. چوتھی کے بعد مایوسی ہو گئی تھی. مایوسی ہو گئی. اب 4 بیٹیوں کے بعد یا 3 بیٹیوں کے بعد فزیکلی تو ایک ڈرین انسان ہوتا ہے جی سر، لیکن جذباتی طور پہ معاشرہ یا گھر یا خاندان جو تھا وہ آپ کے کتنے قریب ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ سر جی چوتھی بیٹی کے بعد میں بہت ڈسٹرب رہی ہوں. گھر کس وجہ سے؟ سر جی سسرال کا پریشر تھا کہ بیٹا ہونا چاہیے. شوہر کا بھی تھا؟ جی سر وہ میرے سامنے کہتے تھے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں، لیکن دل میں بہت فیل کرتے تھے چونکہ ان کے بھائیوں کے ماشاءاللہ بیٹے تھے اور میری 4 بیٹیاں تھیں. تو جب چوتھی بیٹی ہوئی اس کو لے کے میں بھی بہت پریشان ہوئی، میں بہت روتی تھی. آپ کو فکر ہوتی تھی کہ آپ کی بیٹیاں ہیں؟ جی ہوتی تھی جی. تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک ہی بیٹا دے دے. میں بہت پریشان رہی ہوں. میری ساس کہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی کروا دی جائے، اس میں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا. اچھا. پھر یہ آپ کی ساس کہتی تھیں کہ آپ کے شوہر کی دوسری شادی کروا دی جائے تاکہ اس سے بیٹا پیدا ہو جائے. اور یہی بات جو ہے وہ ہم پہلے کر رہے تھے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی پیدا ہو رہی ہے، یہ ڈیسیژن جو ہے یہ شوہر کے سپرم میں سے، اس کے جرثومے میں سے ہوتا ہے. اگر اس کی آپ 20 بھی اور شادیاں کرائیں تو پروبیبلٹی یہی تھی کہ بیٹیاں ہی، جب تک کہ اس کا وائی کروموسوم ٹھیک نہ ہوتا. پھر آپ نے کیا کیا فیصلہ؟ پھر وہ ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کیا، پھر اور بھی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، تو پھر علاج کروایا. میرے میاں کا علاج ہوا. اچھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 سال کا میرا بیٹا ہے حسین. علاج کے بعد؟ ہاں جی. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب بیٹا ہوگا انشاءاللہ؟ علاج کیا تھا انہوں نے انشاءاللہ، اور دعا بھی کی تھی میں نے، اور ڈاکٹر صاحب سے علاج میں نے کروایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں کی تھی؟ جی کی تھی بالکل. ڈاکٹر صاحب دعا کرتی ہیں؟ بہت دعا کی تھی کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس روتی ہوئی آئی تھی. میں کہا میڈم میرا گھر آپ ہی بچا سکتی ہوں، میرے ہسبینڈ بالکل تیار ہیں شادی کرنے کے لیے. اور ڈاکٹر صاحبہ نے کہا میں دعا بھی کروں گی، علاج بھی کروں گی. فائنینشلی میں پور بھی ہوں، اتنا ہمارا وہ بھی نہیں ہے. ادھر بھی ڈاکٹر صاحبہ نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے. اور میرا ماشاءاللہ علی حسین بیٹا ہے، 2 سال کا میرا. علی حسین؟ ہاں جی. واہ 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 واہ. ابھی کتنا ہے علی حسین؟ جی 2 سال کے ہیں. اچھا، اس کے بعد تمہاری پوزیشن جو ہے وہ خاندان میں کیسے بہتر ہوئی؟ سر جی جیسے ہمیں پتہ چلا الٹرا ساؤنڈ کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے رہے ہیں. کتنے مہینے بعد؟ سر جی 6 منتھ کے بعد. ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹے سے نواز رہے ہیں. تو وہی سانس میری خوشی سے نہال ہو گئیں، اور میری قدر ہسبینڈ کی آنکھوں میں بھی بڑھنا شروع ہو گئی. اور بیٹیوں کو لے کے میں بہت خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹیوں کو بھائی دے رہا ہے، اور میں بہت خوش ہوں. جی بہت خوش ہیں ہم لوگ. اچھا، اس میں بس ایک بات کا تم نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ 4 بہنوں کا نہیں 5 عورتوں کے اندر اکیلا آدمی ہے نا. چھٹی آپ کی ساس بھی ہے ویسے خاتون. جی. اس کو بگاڑنا نہیں ہے. جی. ایسی صورتوں میں نا ہم بہت زیادہ بچے کو پیمپر کر دیتے ہیں. آپ نے اس کو بالکل اسی طرح پالنا ہے جس طرح باقی 4 بیٹیاں پالی ہیں. جس طرح ان کی کوئی نہیں مانی، اس کی بھی کوئی نہیں ماننی. اگر ماننی ہے تو سب کی اکٹھے ماننی ہے، ورنہ نہیں ماننی. یہ طریقہ جو ہے نا، یقین کرو یہ بہت زیادہ کامیاب ہے، لیکن ایسا کرنا بڑا مشکل ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے ڈاکٹر صاحب شیئر کروں. ایک خاتون جس کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، اس کے دیور کا بیٹا پیدا ہوا. یقین کیجئے میں نے اس خاتون کو چھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دیتے ہوئے یہ عورت کا اپنا پن جو ہے، وہ ماں کا جو اس کے پاؤں کے تلے جنت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اس پریشر میں کر لیتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس بچے کی ڈیتھ ہوگی. ڈاکٹر صاحب او مائی گاڈ. اچھا میری ایک پلیز میری چھوٹی سی بات کہ میں نے اپنی جو اس ڈاکٹری کا سفر تھا، اسی کے ساتھ ہی ہیومینٹی کو بھی دیکھا، انسانیت کو بھی پڑھا،
اور ایک چیز جو میں اس وقت، بے شک یہ آپ کو ادھر سے جواب ملنا چاہیے، لیکن شاید وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اپنے لیول کا بندہ آپ کو میسج دیتا ہے تو آپ کے اندر زیادہ وہ پینیٹریٹ کرتا ہے. تو جو خواتین اس وقت شو دیکھ رہی ہیں نا، میں انہیں ایک چیز بتا رہی ہوں کہ یقین کریں کہ جب میں نے جس خاتون کو بد دعا دیتے ہوئے دیکھا ہے، جس بندے کو میں نے دیکھا ہے، ان کا ہم پی ایچ چیک کرتے ہیں، وہ ہائیلی ایسیڈک ہوتا ہے. اس میں ہائیلی ایسیڈک پی ایچ والوں کی لائف کم ہو جاتی ہے، ان میں کینسر ہونے کی کیپیبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں. ان کی بد دعا سے دوسرے کا جتنا ڈیمیج ہوگا اس سے ڈبل ڈیمیج ان کا اپنا ہوگا، جس طرح کے جادو کرنے والے کا ہے. ایگزیکٹلی سائنس نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ جو آپ جھولی اٹھا کے بد دعا دیتے ہیں تو ایکچولی وہ ایک نیگیٹو اورا آپ کے ارد گرد جو آتا ہے نا، وہ آپ کی، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی لائف میں ایکچولی آپ کی لائف تھی 60 سال، 50 رہ گئی، 80 تھی 70 رہ گئی، اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے، سائنس نے اس کو کس طرح ثابت کیا ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کسی وقت آپ نے اس پہ بھی پروگرام، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب. ہماری کہ لوگ پھر کسی کا برا سوچنا، میں نام لے سکتا ہوں ان کا؟ علی عباس ہمارا ایک دوست ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں. پہلے تو میں علی عباس آپ کو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کے بہاف پہ کہ ویل ڈن اینڈ یو ول بی اسسٹڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ وی ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، کیونکہ تم نے بات بڑی اچھی کی ہے. اس کے ہیں 4 بیٹے ماشاء اللہ، اور 4 سزیرین ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک تو بیٹی چاہیے، لیکن سزیرین ہوئے ہیں تو کیا میں 5ویں طرف جا سکتا ہوں؟ بالکل جا سکتے ہیں. ویری گڈ. جا سکتے ہیں. اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ یہ بیٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا میں جینڈر سلیکشن فری آف کاسٹ کروں گی. ان کی میڈیسن بھی میرے بلے سے نہیں. میڈیسن بھی اپنے بلے سے دیں گی؟ یس، میں دوں گی. کیونکہ وہ کیا رحمت ہے یار، یا خدا کی قسم کیا بات ہے. لیکن علی عباس کمال، یار کمال ہے. میں تمہیں شاباش دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ماں باپ دیے ہوں گے جنہوں نے تمہاری ایسی تربیت کی کہ تم اپنے بیٹوں کو ایک بیٹی دینا چاہتے ہو. میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی بہن نہیں ہے، میں ایمانداری سے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو صرف لڑکوں کی پرورش ہوتی ہے وہ بڑی سب نارمل یا ایب نارمل ہوتی ہے. ان کا ایڈجسٹ کرنا یا انڈرسٹینڈ کرنا خاتون کو، ان کو بڑا زیادہ ٹائم اور پیریڈ لگتا ہے. بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہوں تو بہت ہی زیادہ بیلنسڈ اور ڈٹرمنڈ لائف ہوتی ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سے معافی کے بعد، تعلیم بھی اگر آپ صرف خواتین میں، مرد میں، ان کے رویے بڑے ہی زیادہ مشکل دیکھے ہیں میں نے تجربے کی روشنی میں. انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، پھر شادیاں بھی زیادہ کامیاب ہوتی ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. جی مسز ماجد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی. جی بیٹا سن رہی ہیں. جی میرے ساتھ یہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ مسئلہ ہے، انہیں بھی ایزوسپرمیا کا مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہم ان کے پاس کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اتنے ریسورس نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اب آپ نے پروگرام میں کال کر لی، ریسورسز بن گئے. کیا ان کا پرابلم کہہ رہی ہیں ایزوسپرمیا ہے، یہی نا آپ مسز ماجد؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا. زیرو. آپ کی کتنی ایج ہے بیٹا؟ جی میری 31 ہے. 31 ہے. اور میاں کی کتنی ایج ہے؟ ان کی بھی سیم ہی ہے. تو اچھا ابھی آپ بات سنو، ابھی آپ پروگرام شروع میں دیکھ رہے تھے؟ جی میں دیکھ رہی تھی. تو اسی طرح کا ایک اور مقدمہ آیا تھا تو اس کا آپ نے جواب سنا تھا؟ جی اس کا علاج پتہ ہے کیا تھا؟ اسٹیم سیل. یہی تھا نا؟ جی اسٹیم سیل تھا، لیکن ان کا ٹیسٹیکل فیلئر نہیں ہے. اچھا ان کو کیا ہے؟ دیکھیں نا ہمارے پیشنٹ کتنے ویل اویئر ہیں. ہم آئی وی ایف سینٹر ہی گئے تھے تو انہوں نے ابھی ٹیسٹ وغیرہ کہا تھا، لیکن وہ پھر بہت زیادہ پیسے تھے اس وجہ سے پھر ہم نہیں آپ کی انہوں نے بایوپسی، آپ کے ہسبینڈ کی بایوپسی کی؟ جی انہوں نے بایوپسی کا ہی کہا. تو اس میں سپرم ملے تھے؟ نہیں ابھی کروائی نہیں تھی ہم نے. یعنی ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ان کے ہسبینڈ کی بایوپسی ہوگی، بایوپسی کے اوپر پتہ چلے گا. اگر ہمیں سپرم مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ obstruction ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی obstruction ہے، ٹھیک ہے، رکاوٹ ہے. تو اگر نہیں ملتے تو پھر ہم ٹیسٹ کرائیں گے کہ کیا اوپر ہائر لیول سے پرابلم ہے یا ٹیسٹیکولر فیلئر ہے. اس کا مطلب ابھی ان کا وہ اسیسمنٹ ہی نہیں ہوئی. ان کی پہلے اسیسمنٹ کریں گے، یہ فیصلہ ہوگا کہ آئی وی ایف ہوگا یا اسٹیم ہوگا. بالکل. اگر ان کے سپرم مل جائیں گے ٹیسٹیز سے تو فوری طور پہ ہم فریز کر لیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو بار بار پریشانی نہ ہو اور ایج کے ساتھ وہ ختم بھی نہ ہو.
जी बिल्कुल, और ख़त्म भी ना। फ़र्क पड़ता है डॉक्टर साहब? देखिए, जिनका रुकावट आ रही है उनके डेफिनेटली अब वो चीज़ आगे तो जा ही नहीं रही। जैसे एक नदी में बहता हुआ पानी है और रुका हुआ पानी है, डेफिनेटली फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी ज़मान, अस्सलाम वालेकुम भावलपुर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र बेटा। सवाल करना था ना जी, डॉक्टर साहब से ये सवाल करना था। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। अच्छा जी जी। और हमने बहुत सी जगहों से इलाज भी करवाया है, लेकिन अब रिसेंटली IVF सेंटर गए थे मुल्तान, तो वहाँ डॉक्टरों ने कहा है कि IVF ही होगा, क्योंकि वो आपकी जो बेगम है उनके बच्चे एग्स बन रहे हैं लेकिन वो बाहर रिलीज नहीं होते। ठीक है, ठीक है। की जो आ रही है ना मोटिविटी 50 आ रही है, वैसे 20 से 25 है। ठीक है। आपकी वाइफ की कितनी एज है? आपकी वाइफ की कितनी एज है? मेरी वाइफ की 27 साल एज है और मेरी जो है ना 31 साल एज है। और कितना अरसा हुआ शादी को? 7 साल। 7 साल हो गए शादी को। ठीक है, ठीक है। देखिए 7 साल एक अच्छा खासा टाइम है। अगर किसी मियाँ बीवी में नहीं प्रॉब्लम, कोई ऐसा नहीं हो रहा, बच्चे का यानी कंसेप्शन नहीं हो रही, तो डेफिनेटली उनको हेल्प तो चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि मैंने पूरा वर्कअप कराया है, वर्कअप कराने के बाद पता चला कि अंडा बाहर रिलीज़ नहीं हो रहा, तो इन्हें ज़रूर IVF की तरफ जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, यही वो लोग हैं, एज अच्छी है और इनमें चांसेस ऑफ कंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। ट्यूब्स के अंदर, फीमेल की ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम है, वो अंडा बाहर नहीं आ रहा। ट्यूब में अंडा नहीं बनता, ट्यूब में है कि वो अंडा चल के आता है। इन्होंने ट्यूब का ठीक ही होगी तो उन्होंने ट्यूब का कोई जिक्र नहीं किया। जो मुझे समझ आई है कि बाज़ लोगों में अंडे दानियों के बाहर बहुत हार्ड क्रस्ट हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, या उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वाकई उनके अंडे जो हैं वो अंदर रिलीज ही नहीं होते, बन जाते हैं, अल्ट्रासाउंड पे आपको नज़र आते हैं लेकिन वो रिलीज होते ही नहीं है, अंदर ही सिस्ट बनना शुरू हो जाता है। एग्स लेके खातून से जी, तो इसको IVF करना है लैब के अंदर। एज इनकी अच्छी है और इसमें आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं फिर अपने सारे देखने और सुनने वाले से कहूँगा कि ये जो सारे काम हैं ये आप बड़े शहरों में से अच्छी जगहों से कराइए। कमर्शियल जगहें होती हैं बहुत सी, और मेरा ज़ाती तजर्बा है कि बहुत से लोग जो हैं वो जिस तरह इस वक्त साकिब भाई, बड़ी अजीब बात है कि जो ही कोविड आया तो लैब्स इस तरह भरमार खुल गई कि मतलब रातों रात लैब जो थी वो खुलनी शुरू हो गई, फार्मेसीज रातों रात खुलनी शुरू हो गई। जिंदगियों के साथ तो खेलना ये तो हराम करार दे देना। बेशक शाह साहब, हमारी जो खुसूसन हमारे गिरदो नवा की जो कौम है और जो लोग हैं, ये मौके के मुतलाशी होते हैं। वो मौका किस तरह का उनको मिल रहा है और उन्होंने उस मौके से किस तरह के फ़वायद हासिल करने हैं। इसीलिए तो अल्लाह पाक हमसे नाराज़ भी है, और जो आजमाइश हम पर देता है वो नाराज़गी के साथ भी होती हैं। डॉक्टर साहब ने एक बात बड़ी प्यारी की थी कि हम जितना किसी के मुतल्लिक अपने दिल में जहर रखेंगे उतना अल्टरनेटली हमें खुद उसका नुकसान हो रहा होगा, तज़ाबियत बढ़ती है। तज़ाबियत बढ़ी, उसकी असल रीज़न क्या? कुरान तज़ाबी कहेंगे, तज़ाबियत ही होगी। जी, पीएच तज़ाबियत भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है। उसकी असल रीज़न तो कुरान कहता है ना, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, यानी अगर हम शुक्र अदा करना छोड़ देंगे अल्लाह बरकत कैसे देगा। जो हमारे पूरे मुख्तलिफ जितने भी सुनने और देखने वाले लोग हैं, जब तक हमारे अंदर अल्लाह पाक के फैसले पर सब्र नहीं होगी और शुक्र नहीं होगा, उस वक़्त तक हम आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहिबा भी अगर एक हद तक स्ट्रगल करेंगी, असल काम तो अल्लाह का है, तो डॉक्टर साहिबा के साथ साथ अगर अल्लाह पर बिलीव और तवक्कुल पुख्ता होगा तो हमें बेहतर नताइज देखने को और समझने को मिलेंगे। सॉरी, मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाह रही हूँ कि क्यों कहते हैं कि कैंसर के मरीज़ भी जो हैं वो सूरत सुने कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का सूरह रहमान, तो एक्चुअली वो यही है कि जब वो सुनता है ना इंसान तो कहता है मेरे इर्द गिर्द इतनी नेमतें हैं, वो शुक्र अदा करता है तो उसकी बॉडी दोबारा से नॉर्मल की तरफ जाती है। इसको साइंस ने भी साबित किया। साइंस को साबित किया। अच्छा, बाबू की हमने कोई नहीं माननी, साइंस की तो हमें माननी चाहिए ना। मैं कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। आतिफा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई वो ना मैंने आपसे डॉक्टर साहब से बात करनी जी, फरमाइए। सुन रही बेटा? मैं सुन रही हूँ। मैंने ये बताना था कि मेरी 3 साल हो गए शादी को जी, तो सारे जिगर से इलाज कराया, कहीं तो फर्क नहीं पड़ा। किस चीज का इलाज कराया बेटा? बच्चों का। नहीं, किसने इलाज कराया? आपने, शौहर ने? और अगर कराया तो क्या इलाज कराया? दोनों ने। तो क्या पता चला? तो
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो फिर अब क्या कहता है और कुछ क्या कहता है? पहला वाला कुछ बताओ क्या कहता है, पहला कुछ क्या था? पहला ये कहते हैं कि आपके शोहर में प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर दूसरा कुछ? उसके बाद हमने टेस्ट करवाया तो वो कहते हैं कि शोहर में ही है, तुम में नहीं है। अच्छा, तो दूसरा कुछ क्या है? कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, ये तो एक कुछ हो गया ना, दूसरा कुछ कौन सा है? दूसरा ये कहते हैं कि किसी ने बंदिश की हुई है। अच्छा, ये भी डॉक्टर था? ये था, डॉक्टर ने कहा? नहीं, पहले डॉक्टर से कराया था। अच्छा, फिर उसके बाद ये हकीम से करा रहे हैं। अच्छा, तो ये बंदिश वाला कौन था, डॉक्टर के हकीम? हकीम साहब ने कहा बंदिश है जी। ठीक है, तो तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैंने तो अल्लाह पे छोड़ी हुई है। ये सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी जाके, ये पार्लिमानी जवाब दिया। और साहब अभी तक जो एनालिसिस आता है दैट इज के शौहर के अंदर मसला है। देखें, जो चीज़ इन्होंने बताई है ना, ये ऐसी वेग टर्मिनोलॉजी है कि हमारे पेशेंट कम से कम मैंने देखा है कि 7-8 साल आराम से इधर उधर फिरने में गुजार देते हैं। इधर उधर फिरने से उनका अपना ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसकी एवेलुएशन भी मैंने हमेशा ये समझाया कि अंदर है, समंदर में आपने जाना है, मोती ढूंढना है, तो मोती को पकड़ना मुश्किल नहीं है, एक्चुअली उसकी डायरेक्शन तक जाना मुश्किल है। पता हो कि कैसे जाना। अभी इनको प्रॉपर अच्छे सेटअप पे जाना चाहिए, इनकी फर्टिलिटी पूरी एवेलुएट होनी चाहिए। आया इनकी ट्यूब ब्लॉक है, इनके अंडेदानियों का मसला है, बच्चेदानी का प्रॉब्लम है, या हस्बैंड का प्रॉब्लम है, फिर जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली इनको इलाज होगा। ये मैं छोटे से वक्फे जाऊंगा, वापस आऊंगा, लेकिन सब लोगों से दरखास्त करूंगा, पहली बात तो ये कि अपना जब इलाज बताएं तो उसको गोल शमोल लफ्जों में ना बताएं। वकील से और डॉक्टर से ना कोई बिल्कुल भी पर्दा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये कि अगर कोई आपके अंदर कमी है, सारों में ही कमी है, सिर्फ परफेक्ट ज़ात तो अल्लाह ताला की है, तो उसको ढके ना, उसको छुपाए ना। जब तक आप वाज़े नहीं होंगे तब तक आपका इलाज सजेस्ट करना मुश्किल होगा। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से कॉलर्स जो हैं वो वेटिंग पे होते हैं, और बहुत से कॉलर्स ऐसे हैं जो कि हमें सारा महीना कॉल करते रहते हैं। हम उनको याद दहानी कराएं कि हर जुमे को ऐसा नहीं हो सकता, 4th वीकेंड के हर महीने का पहला जुमा जो है उस पर हम डॉक्टर साहबा से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रूरतमंद लोग जो हैं वो हमें अपना नंबर लिखा सकते हैं, हम उनको कॉल बैक कर लेंगे जिस दिन उनका कंसर्न डॉक्टर जो है वो हमारे पास होगा। गजाला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? हाँ जी, शुक्र है। हुक्म फरमाइए पुत्र। मैंने डॉक्टर साहबा ने मेरे जेंडर सेक्शन का ट्रीटमेंट किया था, मेरी 4 बेटियां हैं। अच्छा। माशाल्लाह। तो उसके बाद डॉक्टर साहबा ने मेरा जेंडर सेक्शन का ट्रीटमेंट किया। अब बेटा मेरा माशाल्लाह 3 साल का है। शाबाश। मेरे 4 ऑपरेट मेरे पहले हो चुके थे। अच्छा। तो मेरी एक आस उम्मीद एक किस्म की खत्म हो चुकी थी कि मैंने आगे कोई बच्चा पैदा करना है, या मेरे 4 ऑपरेट थे, जाहिर सी बात है। तो फिर जब मैंने डॉक्टर साहबा के बारे में सुना तो फिर मेरी इनसे डिस्कस हुई, इन्होंने हर लिहाज से मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। तुम्हारे शौहर ने कोऑपरेट किया तुम्हारे साथ? हाँ, मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया कि पहले वो फिल्टर जो है, पहली दफा मैंने कंसीव नहीं किया, तो इन्होंने कहा परेशान नहीं होना आपने, गजाला कोई बात नहीं, मैं दोबारा उन्हीं पैसों में दोबारा फिल्टर रखूंगी। पहले 3 माह की नहीं हुई थी प्रेगनेंसी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने कंसीव किया। तो अभी आप हैप्पी हो? हाँ, शुक्र है अल्लाह पाक। क्या नाम रखा बेटे का? मोहम्मद बिन मुजम्मिल। अच्छा गजाला, आपने तो वो आना था ना प्रोग्राम में, आपने कहा था मैं आऊंगी। अच्छा, इन्होंने? हाँ, तो इन्होंने आना था, कॉल कर ली ना, इसने कहा चलो इसी में। अच्छा, एक बात गजाला से जरा पूछें, गजाला आपको प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम थोड़ी सी शेयर कर लें आपकी स्टोरी? हाँ करें शेयर, मुझे पता जी डॉक्टर साहब, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं खुद बताना चाहूंगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी तरह की कई खवातीन होती है ना, पैनिक हो जाती हैं, चौथे महीने में अल्ट्रासाउंड कराने दौड़ती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जरूर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास से लोगों को भी पता चले कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, किस किस तरह की दुनिया है। हाँ, मैंने आप जैसे बड़े मुखलिस इंसान भी देखे और बड़े बड़े जालिम लोगों से भी मेरा वास्ता पड़ा है। वो इस तरह पड़ा कि मेरा चौथा मंथ खत्म हो चुका था तकरीबन, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराई एक लेडी डॉक्टर से, तो मुझे कहने लगी कि बेबी गर्ल है। तो मैं बड़ी परेशान हुई, तो वो मुझे कहने लगी बेबी गर्ल है, पहले तुम्हारी 4 बेटियां हैं, 4 ऑपरेशन है, 5वां भी ऑपरेशन कराओगी, तो तुम इसको ना
ابورٹ کرا دو بچے یہ خود ہی ڈاکٹر کہنے لگ گئی؟ خود ہی ڈاکٹر کہنے لگ گئی نا. تو میں بڑی پریشان ہوئی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا, وہ مجھے بولنے لگ گئے کہ جو جہاں پہ 4 بیٹیاں کوئی بات نہیں, 5ویں بیٹی ہو جائے گی, تم گئی کیوں, تم نے الٹرا ساؤنڈ کیوں کروائی. انہوں نے نا مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ نہیں جو بھی اللہ کی دین ہے, تم گھر واپس آؤ, تم نے یہ کام کیا کیوں. یہاں تک کہ میں نے 5000 جمع کروا دیے ڈاکٹر کو کہ میرا تم ابورشن کر دو. یہاں تک میں چلی گئی. اور پھر اگلے مہینے میں نے کہا چلو میں کہیں اور سے تو الٹرا ساؤنڈ کراؤں. میں نے کہیں اور سے الٹرا ساؤنڈ کرائی نا, تو اس ڈاکٹر نے مجھے فوراً ہی دیکھ کے بتا دیا کہ بیبی بوائے ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میری کیا سچویشن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے ظالم لوگ دنیا میں بنا دیے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی دعاؤں کے بعد, اتنی محنتوں کے بعد مجھے بیٹا ملنا. تو یہ کس طرح کی ڈاکٹر تھی کہ اپنے 20-30 ہزار کی خاطر کہتی ہے کہ تم بچہ ضائع کرا دو. تم نے یہ جو کنسیو کیا تھا یہ فلٹر سے کیا تھا, تو یہ فلٹر ڈاکٹر صاحبہ نے دیا تھا تمہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے. تو تم نے پھر ڈاکٹر صاحبہ سے کیوں نہیں الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا؟ وہ بس دور بہت تھا نا, تو اس وجہ سے میں بس. ویسے بھی کنسیو کرنے کے بعد اکثر ہم نہیں دیکھتے. تو تم نے ڈاکٹر صاحبہ کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ میں جب دوبارہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس میں جب دوبارہ گئی نا, تب میں اپنی بھابھی کو لے کے گئی. انہوں نے بھی کنسیو کیا تھا, ان کا بھی ماشاءاللہ بیٹا ہے, ان کا بیٹا ماشاءاللہ 1.5 سال کا ہے. تو جب میں دوبارہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس گئی ہوں نا بائی چانس اپنی بھابھی کو لے کے, تب میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ڈسکس کی کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ میری سٹوری ہے, اس طرح میرے ساتھ ہوا. تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا غزالہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم نے بتانا ہے ضرور ہے سب کو یہ بات. بہت صحیح بات ہے, لیکن میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس ڈاکٹر کو جس نے کہا کہ وہ جو خاتون نے کیا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ میں اس نے کہا کہ یہ لڑکی ہے روبوٹ کرا لو 4 مہینے کے بعد. مطلب گناہ کیا مطلب کہنا, جو گناہ کا بھی لفظ بھی جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ چھوٹا ہی. لیکن ایک دوسری طرف بتا دو, سب لوگ ایسے نہیں ہیں. جنا ہاسپٹل کے اندر ایک خاتون گائنیکالوجسٹ جو ہے, مطلب شی واز اے ینگ گرل, وہ آ کے کمرے میں ایک رونے لگ گئی. پوچھا اس سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہتی ہے وہ مجھے خاتون نے آ کے کہا کہ مجھے ابورٹ کرنا ہے بچہ, تو میں نے اس کو کہا ہے کہ نہ میں کرتی ہوں نہ مجھے پتہ ہے کہاں ہوتا ہے. وہ اس بات پہ رو رہی تھی کہ وہ عورت ابورٹ کیوں کرا رہی ہے. 99% ڈاکٹرز نہیں کرتے. یہ 1%. اب یہ لاہور کی پیشنٹ ہے اور یہ لاہور کے ایک مین علاقے کی بات ہے, اور سب کو پیغام پتہ ہے کیا ہے جی, کہ یہ جو دور اور قریب کے سفر ہے نا, تھوڑی سی تکلیف لینی چاہیے, لیکن انفارمیشن صحیح لینی چاہیے. صحیح بات. یہ قریب کے چکر میں آپ غلطی کر سکتی تھی, اللہ نے آپ کو بچا لیا. ڈاکٹر صاحب یہ مشورہ دینا, اس مشورے دینے پہ پہلے مجھے فتویٰ دیں. سب سے پہلی بات ہے, ایک ہوتا ہے برائی کرنے والا, ایک ہوتا ہے بری نصیحت کرنے والا, ایک ہوتا ہے برے اسباب پیدا کرنے والا, ایک ہوتا ہے برا مشورہ دینے والا, یہ سارے ایک ہوتا ہے برا رستہ. حضور نے فرمایا یہ سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. جیسے ایک شخص برائی کی دعویٰ, اب وہ ڈاکٹر جو نیم حکیم خطرہ جان ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, اس کو پتا ہوگا, اس نے صرف اپنے ابورشن کے پیسے لینے ہوں گے لالچ میں آ کر. نہیں ایسا نہیں ہوگا, اسے پتہ چلا ہی نہیں. اس کی 2 ریزن ہے. ڈاکٹر صاحب ابورشن کا کون مشورہ دیتا ہے؟ نہیں, لیکن اسے نہیں پتا چلا نا, تو اس نے کہا ہوگا کہ کر لو. 4 مہینے. ہمارے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, صرف ڈگری ہے. تو ایکسپیرینس کا ہونا ڈگری کے ساتھ بہت ضروری ہے. اب وہ ڈاکٹر اللہ یعوذ باللہ, اللہ پاک بہتر جانے اس کی سوچ میں کیا ہے, لالچ ہے, ہرس ہے, قتل ہے, بے حیائی ہے, برائی ہے, یا وہ مطلب بغیر تجربہ کار شخص ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت دے اور ایمانداری دے اور پھر استقامت دے, تاکہ آئندہ کسی کا بھی نقصان سجیسٹ بھی نہ کریں. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے. جی سن رہی ہیں بیٹا. جی میری 2 بیٹیاں ہیں پہلے نا, تو میں جینڈر سلیکشن کروانا چاہ رہی ہوں. ہم دونوں نارمل ہیں میاں بیوی. تو پہلی بیٹی کی دفعہ میرے میاں کے تھوڑے سپرم کم تھے, تو انہوں نے میڈیسن کھائی تھی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی تھی. تو اب پھر 1 سال کی بیٹی ہے, تو اب ہم جینڈر سلیکشن چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح ٹائم ہے کہ میرا خیال ہے کہ 2 بیٹیوں کے بعد آپ کو کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہیے, کیونکہ لائف جو ہے جب ایک فیسلٹیز اپنا اصول خود بنایا ہوا ہے کہ 2 بیٹیوں کے بعد جینڈر سلیکٹ کریں گی, یا آپ ایک کے بعد بھی کر لیتی ہیں؟ یہ جو ہمارا فلٹر والا میتھڈ ہے نا, اس کے لیے یہ میرا اصول ہے, کیونکہ یہ میں اس کی خود پائنیئر ہوں. تو میں نے ایک اپنے آپ سے اور اللہ سے ایک عہد کیا تھا کہ میں اس کو اس کسی کے اوپر ناجائز نہیں استعمال کروں گی جب تک 2 بیٹیاں نہ ہوں. باقی PGD بھی لوگ آپٹ کر سکتے ہیں, اسپرم سارٹنگ کر سکتے ہیں, ہم جب بھی کوئی کروانا چاہے اس میں وہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی یہ مسز شاہد کا بھی میں بتا رہی تھی کہ اس کی ساس کو بھی ہم نے یہی بتایا تھا
کہ آپ کے بیٹے کے وائے اسپرم اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ایکچولی اسپرم سارٹنگ کر کے ان کو پھر نرش کر کے پھر اس میں آپ نے ساری کمزور فوج میں سے ایک اچھا سپاہی نکالا، اچھے سپاہی چند ایک اچھے سپاہی نکالے، ان کو نرش کیا، پھر اس کے بعد تو ابھی یہ ہماری جو بیٹی ہے اس کو جینڈر سلیکشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن یہ جو ایک نشاندہی کر رہی ہیں کہ پہلی دفعہ بھی میرے میاں کے اسپرم کم تھے، تو پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. اکثر جن لوگوں میں اوور آل اسپرم کی رپورٹ ذرا ویک ہوتی ہے ان میں زیادہ بیٹیوں کے چانسز ہوتے ہیں ویک جن کی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا. اور ایسے ہی لوگ میرے پاس کئی ایسے پیشنٹ ہیں، یہ میں کسی تکے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہی، باقاعدہ ایک ایویڈنس کی بیس پہ کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جن کی پہلے بیبی گرلز ہیں 2-3 اور اس کے بعد بچہ نہیں ہو رہا، دیکھتے ہیں تو 0 اسپرم ہو چکے ہیں یا سارے ڈیڈ ہو چکے ہیں. یعنی پہلے ویک اسپرم سے ان کی گرل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اسپرم اتنے نااہل ہو جاتے ہیں کہ وہ کنسیو نہیں کرتے. تو اس لیے میرا جو میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ ریپیٹڈلی بچیاں ہو رہی ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ آپ بانجھ ہو جائیں، آپ آگے پروکریٹ، آپ پہلے آپ اس طرف جب اس کے اوپر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بھی نہیں روکا اور اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، 2 بیٹیوں کے بعد ایک جینڈر سلیکشن کر لینا چاہیے. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں زیادہ تو پرابلم آدمی کے اندر ہے، پرابلم عورت کے اندر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ امرین ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بچے. میں نا سر پتوکی سے بات کر رہی ہوں. اچھا. اور میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور میرے ہسبینڈ میں کچھ پرابلم ہے تو مجھے چیک اپ وغیرہ کے لیے آنا تھا، تو میں کیسے ڈاکٹر صاحبہ سے کنسلٹ کر سکتی ہوں؟ امرین تم آج اسکول نہیں گئی؟ تم آج اسکول نہیں گئی؟ چھوٹی سی لگ رہی. کتنی ایج ہے؟ جی میری ایج 27 ایئرز ہے. اچھا. لیکن تمہاری آواز 17 سال والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی تم بتا رہی ہو کہ کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ 4 سال ہو گئے میری شادی. 4 سال ہو گئے. تم لوگوں نے پہلے ٹیسٹ کرائے کوئی؟ جی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، ہم نے میاں کا پرابلم سے بھی کروائے ہیں، ان کا بھی کروایا ہے. 40% ان کے سپرم کاؤنٹ ہے. تو مجھے اب ہم لوگوں نے کافی زیادہ میڈیسنز بھی لی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. تو انہوں نے بتایا امرین کہ آپ کے ہسبینڈ کا پرابلم ہے؟ جی انہوں نے مجھے بتایا ہے. میرے تھوڑا سا یہ پرسنٹیج کیسے پتہ چلتی ہے؟ ایک تو مجھے نہیں سمجھ آتی، ہر بندہ جو ہے نا وہ بتاتا ہے 40%. یہ پرسنٹیج پرسنٹ نہیں ہوتا، پرسنٹ آگے کاؤنٹ ملین میں ہوتی ہے. جی یعنی کاؤنٹ کتنی ہے یہ بتائیں. وہ اکثر موٹیلٹی کو بتا رہے ہوتے ہیں. موٹیلٹی ایشو جو ہے، موٹیلٹی سے مطلب ہے زندہ اور صحت مند جو دوڑ میں آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ اسپرم کو اللہ کی قدرت سے بہت ملین یہ صحت مند کتنے ملین ہوں تو اچھی بات ہے. دیکھیں کم از کم اس وقت WHO نے شروع میں تو 20, 25, 30 ملین ہوتا تھا، آہستہ آہستہ اب ان کا کم کرتے جا رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اگر 15 ملین کسی بندے میں اچھے صحت مند سپرم موجود ہیں تو وہ بندہ نارملی کنسیو کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹوں کے اندر جو ساری خواتین ہیں ہماری یہ کہہ رہی ہیں اتنے %، یہ پرسنٹیج کیسے نکالتے ہیں؟ ملینز میں سے کیسے نکالتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں کسی بندے کی 10 ملین ہے جی، اب وہ کہتا ہے جس میں 40% موٹائل ہے، تو آپ 40% کو کوڈ نہیں کر سکتے. اوپر والا تو آپ نے پڑھا ہی نہیں کہ کاؤنٹ کتنی ہے. ایکچولی اگر کاؤنٹ ہی 15 ملین سے کم ہو گئی ہے تو پرسنٹ جتنا مرضی ہو وہ پرسنٹ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک مس لیڈنگ انفارمیشن ہے اگر آپ پرسنٹیج میں بات کریں گے. ڈاکٹرز ہمارے زیادہ تر یہ بات کرتے ہیں، ہمارے حکیم لوگ اور جو اکثر میل انفرٹیلٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، بالکل 1 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے. انفرٹیلٹی جو ہے یعنی کہ بانجھ پن جو ہے یہ ریشو میں آدمیوں میں زیادہ ہوتا ہے، ہونے کی چانسز ہوتی ہیں یا عورتوں میں؟ میں اس کو وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مردوں میں ریشو زیادہ ہے. مردوں کے لیے ایک وظیفہ بتانا ہے آپ نے. مردوں کا سب سے بہترین وظیفہ ہے کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے. میں نے الیکشنوں کے بارے میں سیاستدانوں کے لیے نہیں پوچھا، پاکستانیوں کے لیے، مردوں کے لیے پوچھا ہے، اولاد کے لیے پوچھا ہے. کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں. پانی پہ دم کریں، خود بھی پئیں اور اپنی فیملی کو بھی پلائیں. اس کے بہت سے فوائد ہیں. معراج کی رات ایک تحفہ
सूरतुल फातिहा का भी तोहफा था और इसके बहुत वो भी पढ़ा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है और वो सारे लोग, वो सारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ जो हैं वो सुन रहे होते हैं, वो इससे इस्तिफादा करते हैं, हमें इस बात का इल्म है। लेकिन इसके साथ साथ ये वज़ाइफ पढ़ने ये भी बहुत बड़ी मदद होती है। लेकिन खुदा के वास्ते जब भी कोई मसला हो उसको पिन पॉइंट करके वाज़े तौर पे क्लैरिटी के साथ शेयर करें ताकि आपकी सही मदद हो सके।